मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। ये जो एक स्कैंडल चल रहा है आजकल, एक मदरसे के किसी मौलाना साहब का बच्चे के साथ बदफेली के बारे में, तो ये जो स्कैंडल सामने आया है मदरसे के मौलाना साहब का, इनके बारे में जो इत्तलाआत आई हैं वो ये हैं कि ये एक बार नहीं, इनको दर्जनों बार मोहतरम को तंबीह की गई थी और इनकी कंप्लेंट्स की गई हैं, इसके बावजूद भी ये सुधरे नहीं हैं। तो ऐसी सूरत में शरई गवाहों के साथ अदालत में केस चलना चाहिए और इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर शरई गवाह नहीं है तो जो भी जदीद ज़राए हैं किसी हकीकत तक पहुँचने के, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो रिकॉर्डिंग दुनिया देख रही है। लेकिन इसमें एक बात का ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि सज़ा लाजमी मिलनी चाहिए ऐसी सूरत में जब एक चीज़ क्या हो गई है, सारी दुनिया के सामने ज़ाहिर हो गई है। और ज़ाहिर भी क्यों हुई है? इसलिए ज़ाहिर हुई है कि इत्तलाआत ये हैं, जो हमारे जो भी ज़राए थे जहाँ से हमने मालूमात हासिल करने की कोशिश की, कि एक बार नहीं, ये बार 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 तंबीह की गई है, बार बार तंबीह की गई है, बार बार बताया गया है। कंप्लेन थाने तक में लोगों ने जाके बताया कि भाई ये साहब ये हरकतें कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में तो बहुत पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये जुर्म आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, फैलता है। ये एक आदमी का पर्सनल मसला नहीं है। ये जहां इस तरह के बंदे होंगे 10 लोगों को इस बीमारी के अंदर मुब्तला करेंगे। लूत अलैहिस्सलाम की कौम में जो बीमारी फैली है, अचानक थोड़ी सब सारे इस तरह के हो गए थे। पहले एक आदमी ने दूसरे को ख़राब किया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, होते होते पूरी कौम इस जुर्म के अंदर मुब्तला हो गई। तो इसलिए इस्लाम में इसकी सज़ा बहुत सख्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन अब्बास की हदीस है तिरमिज़ी की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम दो मर्दों को ये काम करते हुए देखो तो आपने फरमाया फ़क़्तुलुल फ़ाइला वल मफ़ऊल, करने वाला और जो ये काम करवा रहा है दोनों को क्या कर दो, बोलो ना भाई, कत्ल कर दो। तो करने वाले की सज़ा भी कत्ल नबी ने फरमाई, और जिसके साथ किया जा रहा है उसकी सज़ा भी क्या है, कत्ल है। ये नहीं कि जो करने वाला है वो तो सज़ा होगी, जो करवाने वाला है उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, उसकी सज़ा भी कत्ल है। तो और दूसरी बात इसमें ये कि मदरसे के मौलाना है या गैर मौलाना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ अन्ना फ़ातिमा बिन्ता मुहम्मदिन सरक़त लक़तअतुहा, फरमाया अगर मेरी बेटी फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट डालता। तो इसलिए हुकूमत से हमारा मुतालबा है, करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए और इनकी सज़ा डबल होनी चाहिए इन जैसे लोगों की, इसलिए कि दीन का लेबल लगा के क्या कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं। एक आम आदमी जुर्म करे एक अलग चीज़ है, और आप दीन, और फिर चलो बंद कमरे में कभी जुर्म किया होता, कंप्लेन होती, शायद अल्लाह तौबा की तौफीक दे देता कि यार गलत हो गया। अव्वल तो ये भी बहुत बड़ा जुर्म है कि आप मदरसे में बैठे हुए हो, आपसे तो एक दफ़ा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बार बार जो मुझे इत्तलात मिली हैं, जो जहाँ तक मैं जानता हूँ, बार बार तंबीह की जा रही है, बार बार कंप्लेन हो रही है, मगर एक आदमी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। तो फिर तो भाई सज़ा बनती है और ठीक ठाक सज़ा बनती है, डबल सज़ा होनी चाहिए, एक जुर्म की और एक आप दीन का लुबादा ओढ़ के बैठे हुए हैं, आपकी वजह से हमारा मुल्क बदनाम हो रहा है, दीनी मदारिस बदनाम हो रहे हैं, उलमा बदनाम हो रहे हैं, तो सज़ा भी होनी चाहिए। और हम ये समझते हैं कि आम लोगों की सज़ा की निस्बत सख्त सज़ा होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि उनके साथ साथ एक और तबके को सज़ा होनी चाहिए जो इन जैसे वाक़यात की बेस पे तमाम मदारिस के पीछे पड़ गए हैं। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ, ये वाक़या लाहौर में हुआ और जिन्होंने किया वो लाहौरी हैं। अल्लाह ना करे, खुदा न ख्वास्ता, किसी कराची वाले को लाहौर से कोई ठरक हो और वो कहे कि लोगों को बदनाम करता फिर लाहौरी गलत होते हैं, लाहौरी गलत होते हैं, और ये वाक़या सामने आए, कहे देखो लाहौरी ने क्या किया, इससे पता चलता है लाहौरी ऐसे होते हैं। लाहौर वालों को गज़ब आएगा कि नहीं आएगा कि भाई हमने कब सारी दुनिया के हर आदमी का ठेका लिया हुआ है कि लाहौर में जो गंद हो हमारे खाते में डाला जाए। अगर ये साहब कराची के होते या पेशावर के होते और किसी को पेशावर वालों से वैसे ही ठरक है, बुग़्ज़ है,
وہ پشاور کو ویسے ہی بدنام کرتا پھرتا ہے کہ وہ یوں ہوتے ہیں وہ یوں ہوتے ہیں, اور یہ واقعہ پشاور میں ہوتا ہے اور وہ صاحب پشاور کے ہوتے ہیں, پشتو اسپیکنگ ہوتے, اور کوئی اس بیس پہ کہتا ہے کہ دیکھا ہم تو کہتے تھے نا پشاور والے ایسے ہوتے ہیں, تو پشاور والے چھوڑتے اس کو؟ بولو بھائی. وہ کہتے ہیں کیا دنیا میں جو جرم پشاور میں ہو رہا ہے تو کیا پورا پشاور اس کا ذمہ دار ہوگا؟ اگر کسی کو کراچی سے ٹھڑک ہے یا اردو اسپیکنگ سے ٹھڑک ہے, اور یہ مولانا صاحب کراچی میں ہوتے اردو اسپیکنگ ہوتے, اور اس بیس پہ کوئی یہ کہتا کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ اردو اسپیکنگ ایسے ہوتے ہیں, تو یہ بات درست ہوتی؟ تو اگر کسی مدرسے میں کوئی واقعہ ہوا ہے اس بیس پہ یہ کہنا کہ مولوی لوگ ایسے ہوتے ہیں, قاری لوگ ایسے ہوتے ہیں, مدرسے والے ایسے ہوتے ہیں, یہ بالکل اسی طرح جہالت ہے جیسے کوئی اس بیس پر یہ الزام لگائے کہ لاہور والے ایسے ہوتے ہیں. لاہور والے نہیں چھوڑیں گے اس کو, وہ کہیں گے پہلے ایسے تھے نہیں تھے, اب جو ہے نا تیرے ساتھ ہم ایسے ہی ہوں گے, وہ نہیں چھوڑیں گے اس کو. تو اسی طرح جس کو اپنی جس کے خلاف بوجھ نکالنا ہے نا, وہ یہاں بیٹھ کے نکال رہے. ایک جرم ہے جو بہت بڑا جرم ہے, کیونکہ ایک دینی ادارے میں ہو رہا ہے اور ایک ایسی شخصیت کر رہی ہے جس کی نسبت کس کی طرف ہے, اور افسوس اس پر ہوا ہے کہ دینی کتاب ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. دینی کتاب ہاتھ میں, یہ تو کفر ہے نا ایک طرح کا. تو اس لیے نہ ہم اس جرم کو ہلکا سمجھتے ہیں, نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جرم قابل معافی ہے, لیکن ہم لوگوں کو بھی ایک تنبیہ کر رہے ہیں کہ سزا یقیناً ملنی چاہیے, اس کے خلاف جتنا احتجاج کیا جائے کم ہے. لیکن ایک اصول ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ یہ بات بہرحال کھوپڑی کے اندر بٹھا لیں کہ کسی کے جرم پہ خوشیاں منانا اس کا بہرحال کوئی تک نہیں بنتا. یہ غم کا ایک سبب ہے یہ کام جو ہوا ہے. لیکن بعض لوگوں کا ایٹیٹیوڈ سے اور ان کے انداز سے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے خوشی سے نا یہ پاگل ہو رہے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی کا جرم اچھالنے کا ہمیں موقع مل گیا. کسی کا کوئی جرم ظاہر ہو جائے, مزے لے کے اس کو وائرل کرنا, پھیلانا اور تبصرے کرنا, یہ نہیں ڈرتے کہ ہم میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کی زندگی اللہ اگر لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دے تو اس کی عزت باقی رہے, لوگ سلام بھی نہیں کریں گے. بہت سے ایسے لوگ ہیں. تو یہ چیزیں مزے لے کے بیان کرنے کی نہیں ہوتی, مزے لے کے بیان کرنے کی نہیں ہوتی یہ چیزیں کہ دیکھو ایسا لگ رہا ہے جیسے لڈو پھوٹ رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. تو آپ دوسرے کے جرم کو اتنا ظاہر کریں جتنا اپنے بارے میں آپ کا یہ ہو کہ میں بہت دودھ کا دھلا ہوا ہوں اور میرا تو کوئی ایسا چھپا ہوا جرم ہے ہی نہیں. تو آپ جب دوسرے کی کو ہائی لائٹ کریں نا تو یہ بھی سوچیں کل اللہ آپ کے گناہوں سے بھی پردہ اٹھا سکتا ہے. تو آپ کیا منہ دکھانے کے قابل لوگوں کو رہیں گے کیا؟ ایک بڑے بزرگ نے حضرت مولانا عاشق الہی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے قیامت کے دن اللہ ہمیں کوئی سزا نہ بھی دے, صرف یہ کہہ دے کہ تمام لوگوں کے تمام گناہ جو وہ چھپ کے کرتے تھے لوگوں کے سامنے بس ظاہر کروں گا میں. فرمایا اسی سے شرم کے گڑ کے مر جائیں گے بہت سے لوگ. تو چاہے کوئی لبرل آدمی کرے بلکہ کوئی غیر مسلم بھی کرے, اگر کسی کا پرسنل ہے تو شریعت میں پردہ ڈالنے کا حکم ہے. لیکن اگر جرم پھیل رہا ہے متعدد, جیسے کہ یہاں تھا, یہ تو پھیل رہا تھا نا باقاعدہ, اور محترم کو تنبیہ بھی کی گئی ہے بار بار, اور پھر پہلا بیان قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ مجھے جناب وہ نشہ کرایا گیا تھا. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آپ, میں اسی سے دھوکے میں آیا تو میں نے کہا شاید سچ بول رہے ہوں کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کون جھوٹ بولتا ہے. وہ پھر بعد میں لوگوں نے اور ویڈیوز بھیجی, پتہ چلا کہ یہ سب ڈرامہ ہے نشے وشے کا. تو اور یہ جو ملک میں یہ انارکی پھیل رہی ہے نا, چاہے وہ ریپ کے واقعات ہو, بچیوں کے ساتھ ریپ کے واقعات, یا وہ جو ہائی وے پہ ہوئے خاتون کے ساتھ واقعہ, ہم بار بار گورنمنٹ سے مطالبہ دیکھو جرم کہیں بھی ہو سکتا ہے, مدرسے میں بھی ہو سکتا ہے, یونیورسٹی میں بھی ہو سکتا ہے, کالج میں بھی ہو سکتا ہے. آج تک کوئی یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ کالجوں کو بند کیا جائے. کراچی یونیورسٹی میں کتنے واقعات اطلاعات آتی رہتی, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یونیورسٹی کو بم سے اڑا دو یا بند کر دو. ہم نے کہا کو ایجوکیشن سسٹم کو بولو ختم کرو. تو جرم کے اسباب پہ غور کرنا چاہیے کہ اسباب کیا ہیں, ان اسباب کو ختم کرنے کی بات کرنی چاہیے. ان اسباب میں ایک بہت بڑا سبب شرعی سزاؤں کا نافذ نہ ہونا. صحابہ کے دور میں مرد سے بدفعلی کرنے والے دونوں کو کیا کیا جاتا تھا؟ قتل. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ میں جلانے کا حکم دیا تھا, کیونکہ صحابہ میں یہ مرض بالکل بھی نہیں تھا, وہ لوگ جلدی نکاح کے عادی تھے. یہ ساری بدماشیاں دیر سی شادی کے نتیجے پیدا ہوتی ہیں. میرا ایک بیان تھا 2-2.5 سال پہلے,
میں نے اپنے ایڈمن سے کہا وہ بیان دوبارہ چلاؤ, ابھی دوبارہ چلائیں گے انشاءاللہ. وہ بیان میرا یہ تھا کہ آپ اس قسم کے جرائم کی اگر تہ میں جائیں گے نا, چاہے وہ لڑکوں سے بدفعلی ہو یا ریپ کے واقعات, ان کی آپ جب گہرائی میں جاؤ گے نا تو آپ کو کہیں نہ کہیں نکاح میں رکاوٹ, حلال میں رکاوٹیں, اس کے پیچھے یہ عنصر لازمی نظر آئے گا. جس معاشرے میں حلال میں رکاوٹ ہو وہاں حرام کاریوں کے دروازے کھلتے ہیں, اور نیچر سے بغاوت کی سزا بہت سخت ملتی ہے. نیچر نہ کسی کی داڑھی کو دیکھتی ہے نہ کسی کی پگڑی کو, یہ ذہن میں رکھو. ہماری سب سے بڑی بھول یہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس آدمی نے پگڑی پہن لی, داڑھی رکھ لی, اب اس میں شہوت ختم ہو گئی. یہ ناممکن ہے. یہ روٹی کی طرح بھوک لگے گی, آپ روٹی کھاؤ گے, حلال کا انتظام نہیں ہوگا تو بہت پرہیزگار لوگ تو بچا لیں گے اپنے آپ کو, نارمل طبقہ کہاں مائل ہوگا, گناہوں کی طرف مائل ہوگا. جن علاقوں میں بھی لڑکوں سے بدفعلی کی بیماری ہے نا, وہاں دیر سے شادی کا رواج ہے. آپ سرچ کر لیں. اور دیر سے کیوں, وہاں نکاح کو مشکل بہت بنایا ہوا ہے. اور ایک شادی کا رواج, یہ بھی اس کا ایک ذریعہ ہے. بہت سے لوگوں کی بیویاں ہو جاتی ہیں بوڑھی اور وہ خود ہوتے ہیں جوان. اب وہ نہیں صبر کرتے, غلط کرتے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں صبر کرو, لیکن ایک شریعت نے اور بھی تو حل بتایا ہے نا. او بھائی یہ دیکھو, عورت جلدی بوڑھی ہوتی ہے, مرد دیر سے بوڑھا ہوتا ہے. اب وہ کیسے صبر کرے گا؟ ہر ایک میں ایک جیسا تقویٰ تھوڑی ہوتا ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں اگر وہ جرم کرے تو اس کو مارو, کوڑے مارو, اس کو سزا دو. یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جی میری بیوی بوڑھی ہو گئی تھی تو میرے لیے گناہ حلال ہو گیا. یہ تو کمارے کے لیے حلال نہیں ہے, تو میرڈ کا آدمی کے لیے کہاں سے حلال ہوگا؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نکاح کو آسان بنائے تاکہ یہ ٹھڑک معاشرے میں ختم ہو. یہ صرف یہ ہر طبقے میں آپ کو ملے گی ٹھڑک, داڑھی والے میں بھی, بغیر داڑھی والے میں بھی. جہاں نکاح مشکل ہوگا وہاں یہ برائیاں معاشرے میں پھیلیں گی. اس کا تعلق داڑھی یا بغیر, میں اکثر بیان میں ایک بات کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں داڑھی والا ہو کے یہ کام کر رہا ہے, داڑھی والا ہو کے یہ کام کر رہا ہے. داڑھی کا اس ٹھڑک سے کیا تعلق ہے بھائی؟ داڑھی کا جو ہے نا, جو ایک نیچر ہے انسان کی, جب وہ حلال نہیں. لوط علیہ السلام کی قوم کو جب بدفعلی کی عادت پڑ گئی ہے, پھر تھوڑی ان کو نکاح میں رغبت ہے. تو جن کو لڑکوں سے بدفعلی کی ایک دفعہ عادت پڑ جائے پھر ان کو نکاح میں رغبت نہیں رہتی. تو اس عادت سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ اس کمبخت کو لائن پہ لگا دو. آپ اس عادت پڑنے سے پہلے اس کو آپ ٹھکانے لگا دو, یہ انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارے گا. لیکن ہمارے معاشرے میں اس کی فکر نہیں کی جاتی, بگڑ جاتے ہیں. کتنی عورتیں, جب تو میں فون سننا چھوڑ دیے, بہت کم سنتا ہوں, جو اپنے میاں کے بارے میں بتاتی ہیں کہ ہمارا میاں لڑکوں میں دلچسپی لیتے ہیں, ہم کیا کریں. اب ہم ان عورتوں کو اگر طلاق کا مشورہ دیں تو کہاں جائیں گی؟ کوئی طلاق یافتہ سے کوئی شادی نہیں کرتا. ایسے وہ میاں برداشت کر رہی ہیں اپنا کہ یار نان نفقہ تو مل رہا ہے یہاں سے ہمیں. تو جہاں معاشرے میں فطرت سے بغاوت ہوگی, اگر مدرسے میں بغاوت ہو رہی ہے تو مدرسے میں جرم پھیلے گا, یونیورسٹی میں ہو رہی ہے تو یونیورسٹی میں جرائم پھیلیں گے. اس کا تعلق داڑھی ٹوپی پگڑی سے نہیں ہے. فطرت نہ داڑھی دیکھتی ہے, نہ ٹوپی اور نہ پگڑی. دیکھو عیسائی پادریوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے کہا ہم دین کی خدمت کریں گے. عیسائی پادریوں میں جو رہبانیت آئی نا کہ ہم دین کی خدمت, اور خدمت کے چکر میں شادی وادی انہوں نے چھوڑ دی. آپ جائیں, میں نے عیسائی ایریاز میں سروے کیا, میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا, عیسائی علاقوں میں گیا ہوں, ان سے میں نے پوچھا پادری صاحب کہاں ہیں؟ فرار ہو گئے. کیوں؟ لڑکے کے چکر میں, لڑکے کے ساتھ پکڑے گئے تھے. میں نہیں کہہ رہا سارے پادری ایسے ہوتے ہیں, کوئی لڑکی کے ساتھ پکڑا گیا, کوئی وہ جو دین کی خدمت کے چکر میں حضرت کا ارادہ تھا کہ ہم نے نکاح نہیں کرنا, وہ چکر کیا پڑ گیا؟ مہنگا پڑ گیا. تو شادی کر لیتا تمیز سے تو ان چکروں میں نہ پڑتا. آپ کہیں گے بہت سے شادی شدہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ وہ ہیں جو چکروں میں پہلے پڑتے ہیں پھر بعد میں جا کے شادی کرتے ہیں, پھر بعد میں نہیں یہ برائیاں چھوٹتی. تو حکومت کے ذمے دو کام ہیں. ایک کام کہ سب سے پہلے تو نکاح کو جلد سے جلد نکاح کو پروموٹ کرے, آسان بنائے, جہیز کے خاتمے کی مہم چلائے, اور کنواروں سے, میں نہیں کہہ رہا کہ کنواروں کی ڈنڈے مار مار کے شادی کرائیں, ان سے کم از کم پوچھ گچھ ہو, کیوں قوم کی کسی ایک بیٹی کو سہارا کیوں نہیں دے رہے, کسی کی بیٹی کو سہارا کیوں نہیں دے رہے. بھائی یہ بھی ہمارے ملک کی عورتیں, ان کو مرد ان کو اپنے نکاح میں لا کے ان کو سہارا دے گا.
تو ہمارے ملک کی عورتوں کا ہی بھلا ہوگا نا اس میں, تو کیوں نہیں کر رہے یہ کام. دوسری بات یہ ہونی چاہیے کہ شرعی سزائیں. سعودی عرب میں اب تک تو یہ تھا کہ اگر کوئی لڑکا سے بدفعلی کرتے ہوئے پکڑا جائے تو دونوں کی گردن اڑاتے ہیں. اب کا مجھے نہیں پتا آج کل کیا ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے بہت حد تک اس برائی پہ کنٹرول تھا. تو شرعی سزائیں نافذ ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں 8-10 چوروں کا ہاتھ کٹ جائے, اس کے بعد کسی کے باپ میں بھی ہمت نہیں ہوگی چوری, مسجد سے چپل بھی نہیں چرائے گا وہ. 8-10 لوگ سمجھتے ہیں کہ جب چوروں کے ہاتھ کٹیں گے پورا ملک لنڈا ٹنڈا ہو جائے گا. او بھائی, کٹنا جب شروع کریں گے بہت زیادہ 8-10 کے ہاتھ کٹیں گے اتنی کروڑوں کی آبادی میں. اس کے بعد ہم نے دیکھے ہیں نا جہاں اس طرح کی چیزیں ہیں, سعودی عرب میں آپ دیکھ لو, سونے کی دکانیں لدی ہوئی ہوتی ہیں. لوگ اسی طرح 10-15 سال پہلے تو یہی حال تھا, سونے کی لدی ہوئی دکانیں کھلی چھوڑ کر لوگ کہاں چلے جاتے ہیں, نماز. کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ایک کوئی بندہ وہاں سے کسی خاتون کا اٹھا لے وہاں سے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں, ذرا سا ٹریس ہو گیا تو فوراً کیا جائے گا, ہاں ٹنڈا ہو کے گھر واپس آؤں گا میں. ہمارے ایک جاننے والے ڈاکٹر تھے, انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے, ان کا کام ہی یہی تھا وہاں. ہم نے کہا آپ کا کام کیا؟ کہہ رہے ہیں میں چوروں کے ہاتھ کاٹتا ہوں. ٹھیک ہے نا, چاپڑ لے کے بیٹھے ٹڑک, وہ پھر ہاتھ کاٹ کے اس کو سیتے بھی ہیں نا تاکہ خون نہ بہے. تو شرعی سزائیں جب زانیوں کو چند کوڑے پڑیں گے اور مردوں سے بدفعلی کرنے والوں کو جب کوڑے پڑیں گے اور 2-4 لوگوں پہ شرعی حد جاری ہوگی تو ویسے ہی یہ برائی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ ان لوگوں پہ بھی کوڑے پڑنے چاہیے جو معاشرے میں لڑکوں سے بدفعلی کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہمارے بعض لبرل لوگ, سب کی بات نہیں کر رہا, اسمبلیوں میں بعض لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا بس نہیں چل رہا کسی طرح سے معاشرے میں ہم اس کو لیگل قرار دیں. ایسے لوگ ابھی موجود ہیں, ان یوٹیوب پہ چینل کھولے ہوئے, انہوں نے فیس بک پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کیا حرج ہے بھائی اگر 2 آدمی آپس میں کر لیں؟ تو ہم اس بے حیائی کے ملک میں اجازت بولو نہیں دے سکتے. اور ان لوگوں پہ بھی کوڑے پڑنے چاہیے جو ایسے چند واقعات کی بیس پر تمام مدرسوں کو اور ہر عالم کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ ہر طرح یہ طبقہ ہر فیلڈ میں ہے, ہر جگہ آپ کو ملے گا یہ. تو جیسے کوئی ڈاکٹر یہ کام کرے تو یہ مطلب تھوڑی کہ سارے ڈاکٹر برے ہیں, میڈیکل کالجز سارے بند کر دو. کیسی جہالت والی باتیں ہیں. اس طرح کے میسج چلا رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں, جن کو ویسے ہی علماء کے خلاف بغض ہے نا, وہ ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے, ڈبل سزا. ایک اس کی کہ یہ دین کی طرف ان کی نسبت ہو کے یہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں, اور ایک سزا ان کے جرم کی ملنی چاہیے. تو یہ تو میری کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. میں نے اس لیے دیر سے بیان کیا, مجھے صحیح صورتحال پتہ نہیں چل رہی تھی ہوا کیا ہے. لوگ ایک دم شروع ہو جاتے ہیں نا تبصرے کرنا, تو اس سے بعض دفعہ بے گناہ لوگ بھی ذلیل ہو جاتے ہیں, کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے. تو فوراً تبصرہ نہ کیا کریں, تھوڑا ٹھہر جایا کریں کہ ہو کیا رہا ہے.